इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व फिल अर्ज़ि आयातुल लिल मूक़िनीन। हमने सूरत अज़्ज़ारियात की 19 आयतें पढ़ी थी पिछले सबक में, तो आज हम 20वीं आयत से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। व फिल अर्ज़ि, और ज़मीन में। फ़ी का मतलब होता है में, वा का मतलब होता है और। अर्ज़ का लफ्ज़ हमारे पास वैसे ही इस्तेमाल होता है ज़मीन के लिए। व फिल अर्ज़, और ज़मीन में। आयातुन, निशानियां हैं। लिल मोकिनीन, यकीन करने वालों के लिए। तो इसमें पीछे एक तसलसल चल रहा था कुरान मजीद की सूरत के शुरू से लेकर अब तक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं की निशानियां बयान की और उनकी 4 किस्में बयान की और उनकी कस्में उठाई, फिर आसमान की बात की, फिर बीच में अल्लाह ताला ने जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं और इस्लाम की मुखालफत पे थे उनका अंजाम बताया, और साथ अहले ईमान के लिए खुशखबरियां बयान की और उनकी कुछ खूबियां बयान की। तो अब जहाँ सिलसिला निशानियों का ख़त्म हुआ था आसमान पे, उसी से यहाँ बात दोबारा शुरू की। व फिल अर्ज़, और आसमान के बाद यहाँ और ज़मीन में भी आयात निशानियाँ है। लिल मोकिनीन, यकीन करने वालों के लिए। तो ज़मीन में भी बहुत सारी निशानियाँ हैं अगर हम गौर फिक्र करें। अब देखें, ये जो ज़मीन की निशानी है, ये पूरा चैप्टर है। इसमें साइंसी तरक्की का और बहुत बड़ा उरूज है। इसमें ज़राअत से मुतल्लिक तरक्की हुई निशानियाँ लोगों ने देखी और उसके ऊपर गौर फिक्र किया और उसके अंदर कितना काम हुआ। फिर ज़मीन के अंदर जो दफन चीज़ें हैं, ख़जाने हैं, ऑयल है, गैस है, मुख्तलिफ मादनियात हैं, इसके ऊपर बहुत काम हुआ। ज़मीन के ऊपर लिविंग पे इतना काम हुआ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा कि यकीन रखने वालों के लिए इनमें बड़ी वाज़े वाज़े निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की ज़ात की, और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने की बहुत सारी वाज़े दलीलें और निशानियाँ मौजूद हैं जो इनके ऊपर गौर व फिक्र करता है। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने नफ्सों में भी। उसी तरह, और फी का मतलब में, अनफुसिकुम, तुम्हारे जानों के अंदर, तुम्हारे नफ्सों में भी निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, तो क्या तुम नहीं देखते। जमीन के अंदर भी निशानियां हैं, बहुत सारे दलाइल हैं अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत के और उसको मानने के। और इसी तरह इंसानों के अपनी जानों में भी बड़ी निशानी है। अब देखें, इंसान की जान में जो निशानी है, ये मेडिकल साइंस से ज्यादा तो कोई नहीं समझ सकता, और हम सब उसी से मुताल्लिक हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ए इंसान, अपने ऊपर भी गौर कर, अपनी जान के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर, और इसकी जो मुख्तलिफ अज्जा हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर पिन्हा अल्लाह तबारक व तआला के राज हैं, कितने बरीक मैकेनिज्म है काम करने के। और किस हम तो उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, एनेटमी है, फिर उस एनेटमी के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल तक चीज़ें हैं। तो जो जो इसके अंदर तहकीक होती जा रही है, तो एक जहान है इल्म का जो खुलता जा रहा है इंसानों के ऊपर। तो अल्लाह कहता है कि देखने वालों के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए, ज़मीन के बाद उनकी अपनी जानों के अंदर, उनकी अपनी ज़ात के अंदर भी बड़ी निशानियां हैं। तो इन निशानियों को बयान करने के बाद एक और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत बात बताई। व फिस समाई रिज़्कुकुम, और आसमानों में तुम्हारा रिज्क है। वमा तू अदून, और हर वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो भी आसमानों के अंदर है। व फिस समाई रिज़्कुकुम, और आसमान ही में तुम्हारा रिज्क है। वमा तू अदून, और वो सब चीजें जिनका वादा तुमसे किया गया वो भी आसमान के अंदर मौजूद है। तो इसमें एक तो यह है कि रिज्क के ऊपर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। वो जिसका चाहता है बढ़ा देता है, जिसका चाहता है कम कर देता है। उसके तमाम फैसले आसमानों के ऊपर होते हैं और उसकी तकसीम ज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के साथ होती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका एक गलत मतलब भी लिया कि रिस्क तो हमारा आसमान के अंदर है, फिर हमें मेहनत की क्या ज़रूरत है, हमें कोशिश करने की क्या ज़रूरत है, हमें यानी हम जिस हालत में भी होंगे हमें पहुंच जाएगा। तो इस्लाम का नुक्ता नज़र ये नहीं है। उसूली तौर पर फरमा दिया कि रिस्क तुम्हारा आसमानों में है और अल्लाह तबारक व तआला के पास है, लेकिन ज़मीन में उसके असबाब रखे गए हैं। उन असबाब को इख्तियार करना, उनमें मेहनत करना, कोशिश करना,
اس کا انسانوں کو پابند کیا گیا۔ اس لیے جو انبیاء کرام تھے ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی پروفیشن کے ساتھ بھی اٹیچ تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو آسان کر دیا، وہ اس لوہے میں سے چیزیں بناتے تھے، ان کا یہ ایک پروفیشن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو بہت سارے طریقے ہمیں ملتے ہیں کہ انبیاء یعنی رزق کے لیے اختیار کیا کرتے تھے۔ آسمانوں میں رزق ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان پھر رزق کی تلاش کو چھوڑ دے۔ ہاں یہ کرے کہ وہ محنت کرے، محنت کے بعد اس کو جتنا ملتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوشش کے بعد، محنت کے بعد، ذرائع اختیار کرنے کے بعد اگر کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر کسی کو کم ملتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور رزق تمہارا آسمانوں میں ہے، اور جن باتوں کا تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ بھی آسمانوں میں ہی ہیں۔ اس سے مراد آخرت کے جو بھی معاملات ہیں ان کے فیصلے ہیں، ان کا وعدہ انسانوں سے کیا جاتا ہے کہ یہ ہو کر رہیں گے، تو یہ بھی چیزیں آسمانوں کے اندر ہی موجود ہیں اور وہیں پر ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سو قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمارے سامنے رکھنے کے لیے اس قسم کے ساتھ آغاز کریں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس قسم ہے آسمانوں کے اور زمین کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ یہ بات یقیناً حق ہے، مثلا اسی طرح، ما انکم، ہو تم جس طرح، تنطقون، بولتے، جس طرح تم بولتے ہو اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، سننے والے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات کر رہا ہے، بولنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہ والی بات اس وقت کر رہا ہوں۔ تو جس طرح ہمیں اپنی بات کرنے پہ یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کے طور پر بیان کر کے یہ کہا کہ یہ جو پیچھے تمہارے ساتھ باتیں ہوئی کہ قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بہت اچھی نعمتیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب اور وعیدیں ہیں، اور پھر تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے جو ہیں وہ بھی آسمانوں کے اندر ہیں۔ تو یہ باتیں ایسے ہی حق ہیں جس طرح تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنا حق ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان وعدوں کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ تو یہاں تک یہ ایک موضوع تھا۔ اب آگے کچھ قوموں کے حال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ حل عطا کا، کیا پہنچا ہے آپ کے پاس، حدیث و ضیف ابراہیم، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات یا واقعہ یا کوئی کسی بھی چیز سے متعلق جو معاملہ ہوتا ہے اس کی تفصیل۔ کیا پہنچی ہے تمہارے پاس بات ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین، جو بڑے عزت والے مہمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی بات کی ہے کہ وہ مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو کیا آپ کے پاس یہ بات پہنچی ہے؟ یہ سوالیہ استفہامی انداز ہے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ انسان سوال کرتا ہے، اور سوال کے ساتھ ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ سوالیہ انداز میں بات پوچھتے ہیں، مقصد اس بات کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے تھے وہ بڑے اکرام والے اور عزت والے تھے۔ اس داخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں وہ آئے اور ان کے اوپر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے السلام علیکم کہا، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، قوم منکرون، اے اجنبی لوگو، یعنی وہ جب فرشتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں ان کے پاس آئے، تو وہ اس علاقے کے نہیں تھے، انسانی شکل ایسی تھی جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور مہمانوں کو باعث برکت سمجھا، اور سلام کرنے کے بعد انہیں کہنے لگے کہ اے اجنبی لوگوں، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ اس کے بعد فراغ الی اہلہ، فراغ، پس وہ چپکے سے پلٹ گئے، الی اہلہ، اپنے
گھر والوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، گھر کے اندر، فجا، اور پھر وہاں سے آئے لے کر بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا، جو گائے یا کا جو آگے یعنی بچڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ایک بھنا ہوا فوراً لے کر آ گئے۔ اس کے اندر بڑا ادب ہے، مہمان آئے ہیں، انہوں نے ان سے کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں پوچھی کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے جی، کچھ کھائیں گے پیئیں گے کیا کریں گے، جو انہوں نے سمجھا، جو اس وقت اندازہ تھا کہ یہ کھانے کا وقت ہے، تو گئے گھر، اور ایک بہت خوبصورت کھانا جو مہمان نوازی کے عین شان کے مطابق تھا وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بھی مطابق تھا کہ اتنے بڑے نبی، اولو العزم نبی تھے، تو ایک بچڑا بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پھر اس کو قریب کیا ان کے، کھانا رکھا، پھر کھانا ان کو سرو کیا، جیسے ہم کہتے ہیں پہلے کھانا رکھتے ہیں پھر پلیٹوں میں یا برتنوں میں ڈال کے مہمانوں کو سرو کیا جاتا ہے کہ عزت و تکریم کے لیے گھروں کے اندر۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، تو کھانا ان کے قریب کیا۔ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ کھانا رکھا تو دیکھا کہ وہ تو نہیں کھا رہے کھانا، اب پوچھنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہوں نے محسوس کیا ان مہمانوں میں سے خوف۔ یہ بھی ایک معروف بات تھی کہ مہمان آئے ہیں، کھانا رکھا جا رہا ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے، تو یہ بات دیکھ کر وہ تھوڑا سا انہوں نے دل کے اندر ایک خوف سا محسوس کیا کہ پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، کیوں کھانا نہیں کھاتے، میری مہمان نوازی کو قبول نہیں کر رہے۔ قالوا لا تخف، تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ خوف زدہ مت ہوں۔ وبشرناہ، اور پھر انہوں نے خوشخبری دی، وبشروہ، اور انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام علیم، ایک لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ تو وہ جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، تو انہیں ایک تعجب ہوا اور ایک ایسی بات محسوس ہوئی کہ کہیں اس کے اندر معاملہ صحیح نہیں ہے، مہمان میری مہمان نوازی کو قبول نہیں کر رہے، تو انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا، باقی جگہوں پہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اور علیم، وہ علم والا ہوگا۔ یہاں یہ بھی بات تھی کہ وہ بیٹا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبوت کے علم کے ساتھ سرفراز کرے گا۔ تو اب جب یہ ساری بات فرشتوں نے اپنا اظہار کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دینا ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو آگے بڑھی ان کی بیوی، فی سرۃ، تیزی کے ساتھ، اور آواز جیسے بندہ تیزی سے چلتا ہے نا تو دروازہ کھلتا ہے یا سامنے آتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، قرآن میں اس کو بھی بیان کیا، فی سرۃ، ایک آواز کے ساتھ، فسکت وجہہا، اور انہوں نے پیٹ لیا اپنا چہرہ، وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ ہوں، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے گا۔ تو یہاں پہ یہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، اما ہاجرہ کے اندر بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو جو ان کی دوسری بیوی تھی، یہ اصل میں یہ پہلی بیوی تھی اما سارہ، تو اما سارہ میں سے اولاد نہیں تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی عمر کے آخری حصے میں یعنی بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور وہ بھی بڑی عمر کو پہنچ چکی تھیں، اور ساتھ وہ عقیم بانجھ تھیں یعنی انفرٹائل بھی تھیں، تو ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ عمر کے اس حصے میں اور زندگی بھر کے اس بانجھ پن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کیسے مجھے بیٹا دے گا۔ جب انہوں نے فرشتوں سے بیٹے کی خوشخبری سنی تو بے اختیار وہ آگے بڑھ کر وہاں پہ آ گئیں، اور ایک یعنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بات کر دی، وقالت عجوز نقیم، کہنے لگی کہ میں بوڑھی بھی ہوں بانجھ بھی ہوں، تو کیسے یہ بیٹا میرا پیدا ہو جائے گا۔ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا کہ بات تو بالکل اسی طرح ہے، قال ربک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب نے یہ کہا ہے، آپ کے رب اس طرح فرماتے ہیں، انہو، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی، هو الحکیم العلیم، وہ بہت حکمت والے ہیں اور بے حد علم والے ہیں۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر اس کی حکمتیں، اس کی تفصیلات کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح اللہ اس کو پورا کرے گا اس خوشخبری کو، یہ تو رب کی حکمتیں ہیں اور وہی جانتے ہیں، اور ان کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے۔ تو یہ جو خوشخبری تھی دوسری جگہ پہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، اور وہ اماں سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو اس کے ساتھ پھر دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری تھی، وہ من بعد اسحاق یعقوب، اسحاق پیدا ہوں گے اور اس کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری ان کو دی، اور اس کے اوپر انہوں نے اظہار تعجب کیا۔ تو یہاں سے یہ سورت چونکہ 26ویں پارے میں شروع ہوئی تھی، 27ویں میں ختم ہوگی، تو ہم اس سورت کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ پہلے سپارے سے روٹین میں آئیں گے۔ تو یہاں 27واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، فما خطبکم، یہ تو آپ نے ہمیں خوشخبری دے دی، لیکن آپ کا اصل معاملہ کیا ہے، کہاں کا ارادہ ہے، اے بھیجے گئے قاصدو۔ یہاں مرسلون سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اصل آپ کا کیا قصد ہے، کیا ارادہ ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، انا ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا، الی قوم مجرمین، ایک ایسی قوم کی طرف جو مجرم ہے۔ یہ قوم دوسری جگہ پہ سورۃ ہود میں، سورۃ حجر میں، کافی اور مقامات پر ہے کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ یہاں ان فرشتوں نے بیان کیا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم، تاکہ ہم بھیجیں ان کے اوپر، حجارتم من تین، پتھر مٹی کے بنے ہوئے، کھنگری مٹی کے بنے ہوئے جو پتھر ہیں ان کے اوپر ہم ان کو پھینکیں یا ان کو بھیجیں اور ان کے اوپر ان کو مسلط کر دیں۔ تو اب وہ بتانے لگے کہ ہمیں تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ان کے اوپر فیصلہ کیا ہے، اور وہ عذاب پتھروں کی بارش کی شکل میں ہوگا، مسومتن، نشان لگے ہوئے ہوں گے، عند رب کا، تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، ان حد سے بڑھ جانے والی قوم اور لوگوں کے لیے۔ تو ساتھ یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو پتھر پھینکے جائیں گے، ہر پتھر نشان زدہ ہوگا کہ اس نے کہاں پہ لگنا ہے، کس کو لگنا ہے، اور کس کے خاتمے کا سبب بننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حد سے بڑھی ہوئی قوم کو یہ عذاب کا مستحق بنایا۔ اب یہاں حد سے بڑھی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ وہ قوم جو عام دنیا کے جرائم تھے نا، ان سے ہٹ کے ان کے اندر ایک جرم تھا بالکل، اور وہ جرم یہ تھا کہ غیر فطری طریقے سے وہ انسانی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے جو تعلقات ہیں ان کو، مردوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حد سے بڑھنا قرار دیا، اور یہ اس دور کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا اس کے اوپر بات نہیں کرتی، لیکن قرآن مجید نے بہت واضح طور پر باقی جگہوں پہ بھی اسے ڈسکس کیا ہے کہ یہ اس قوم کا جرم تھا، اور اللہ نے اسے جرم قرار دیا ہے۔ تو یہ حد سے بڑھنا ہے، جو اللہ نے چیزیں جائز قرار دی ہیں وہی ہمارے لیے صحیح راستے ہیں۔ فاخرجنا، پس اللہ کہتے ہیں ہم نے نکالا، من کان فیہا، جو کوئی بھی تھا اس بستی میں، من المؤمنین، ایمان والا۔ اس بستی میں حاضر ایمان والے لوگ بھی تھے جو لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر ہم نے وہاں سے بچا لیا۔ فما وجدنا فیہا، اور نہیں پایا ہم نے اس بستی میں، غیر بیت، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، جو مسلمانوں کا تھا۔ پوری بستی، پورے علاقے میں لوط علیہ السلام اتنا عرصہ دعوت دیتے رہے، اور وہاں حالت یہ تھی لوگوں کی کہ سوائے ایک گھر کے جو لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا اور ان کی اپنی اولاد اس کے اندر شامل تھی، ان کے علاوہ کوئی بندہ ایمان لانے والا نہیں تھا۔ تو اتنے عرصے کی دعوت کے ساتھ بھی وہ لوگ اسلام کے اوپر نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی جو اپنے گھر کی حالت تھی، اس میں بھی یہ تھا کہ ان کی جو بیوی تھیں، قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ ہوا ہے بیان کہ وہ بھی اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، تو وہ بھی اس عذاب کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوئی۔ وَتَرَکْنَا فِيهَا،
आयतन, और हमने इस बात को जारी किया या रखा, निशानी के तौर पर छोड़ा, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यखाफून अल अजाब अल अलीम, जो डरते हैं दर्दनाक अजाब से। अल्लाह कहते हैं फिर इस बात का जो तज़किरा है, यानी इस पूरे वाक़ये का कुरान मजीद में और बाकी बाद में आने वाली शरीयतों में, हमने कुरान से पहले जो थी और लूत अलैहिस्सलाम के बाद थी उन शरीयतों में, और फिर कुरान मजीद में फाइनली हमने इसका तज़किरा क्यों रखा, क्यों इस बात को इतना तफसील से, यहाँ तो बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने यानी इशारतन बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अगर सूरह हूद को जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वहां पे बहुत तफसील के साथ इनके जुर्म को बयान किया है, और किस तरह वो उन फरिश्तों के पास भी उसी नीयत के साथ आए, और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इतना ज्यादा तंग किया कि उन्हें कहना पड़ा, वला तुखज़ूनी फी ज़ैफ़ी, मुझे मेरे मेहमानों के मामले में जो है वो रुसवा न करो, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो सही रास्ते पर चलने वाला हो और तुम्हें नसीहत करता हो और तुम्हें समझाता हो। तो वो यानी इतना ज्यादा बिगड़ गए थे, तो अल्लाह ने वहाँ बहुत तफसील के साथ बयान किया। तो अल्लाह कहता है कि ये सारी इस कौम का वाकयात का बयान करना और इनको डिस्कस करना इसलिए है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के अजाब से और आखिरत के अजाब से डरने वाले हैं, उनके लिए इसके अंदर निशानी है, वो इसको समझेंगे और उस कौम के जो काम थे, जो बदअमालियाँ थी, उनसे बचेंगे। और फिर ये इसलिए भी बयान हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले लोग, उनको भी एक पैगाम मिलेगा कि नबियों की मुखालफत का जो अंजाम है वो अच्छा नहीं है, और आखिर में जो कामयाबी है, हकीकी कामयाबी है, वो अम्बिया और उनके मानने वालों को ही मिलने वाली है। तो यहाँ तक अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया कि किस तरह फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम तक आए और फिर उस कौम के ऊपर अजाब मुसल्लत किया गया, और उस अजाब का जो तज़किरा था उस पे बात हुई। तो इसके आगे छोटे छोटे वाक़यात इशारतन मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम वगैरह की कौम के हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक और सबक में हमारी ये सूरत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हम शुरू से कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज किस हवाले से कोई अगर किसी के जहन में सवाल है, कोई बात आप करना चाहते हैं तो करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और इंशाल्लाह जब हम पहले से पारे से शुरू करेंगे तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगी कि हम थोड़ा सबक ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जब तमाम चीज़ें आप इतने तफसील से और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा भी बता रहे हैं, तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत से जो हम लोग हैं, हमारा शौक़ ज़्यादा होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह जब हम पहले से पारे से पढ़ेंगे तो मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा सबक ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह ताला, जैसे आप कहेंगी मैं। जी इंशाल्लाह। तो अगर आप दुआ करा दीजिए। जी, आज आप दुआ करें, हम आमीन कहते हैं इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए। आज आपका मैंने खुतबा भी सुना, बड़ा तफसील से, बड़ा खूबसूरत था। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ऊपर जो खुतबा दिया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, बहुत अच्छे वाक़यात थे, और जिस तफसील से, जामियत से, मुफस्सल तरीके से आपने बयान किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ भी है, और अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इसकी जज़ा नहीं दे सकता। तो बहुत बहुत बेहतरीन शुक्रिया। किस्म का खुतबा था। बल्कि उसमें से अगर आप जो कोई हदीस अगर दोबारा भी सुनाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। और लेकिन मैं तमाम लोगों को कहूँगी कि एक दफ़ा ग्रेटर बिलिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर खुतबा मौजूद है, आप 30 मिनट्स निकालिए, 32 मिनट्स का वो खुतबा है, वो ज़रूर सुनिए। जी। और बहुत हर शुक्रिया मैम। जुमे को हमारे साथ शेयर कर लिया करें जो भी आपके इस तरह के खुतबात हैं। तो ये तो मुझे आपका खुतबा सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और इस महीने की बरकत के हवाले से, और फिर जो अखलाक के ऊपर एक हमारी याद दहानी है, क्योंकि हमारे रोल मॉडल और जो एक मुर्शिद कामिल हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही है।
تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی مکمل طور پر توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام لغزشوں اور غلطیوں کو معاف کرے۔ تو اس میں بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں۔ اب میں آپ سے یہ التماس کروں گی کہ آپ دعا کرا دیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطان، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید اور اپنے نبی کی سنت اور سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں بطور انسان ہمارے اندر موجود ہیں اور یقیناً موجود ہیں، بڑی بڑی خطائیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما اور ان معاملات میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اپنے دین کی دعوت کو سمجھنے کی اور پھیلانے کی توفیق دے اور ہماری اس ایفرٹ کو اتنی برکت دے کہ ہماری یونیورسٹی میں تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور بہت سارے گھروں اور خاندانوں میں قرآن مجید کی دعوت جاری اور ساری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سینئرز اور ہمارے جتنے جو کلیگ جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں یا کلیگز ہیں اس کے اندر ٹائم نکال رہے ہیں اور اس کے اندر ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کر۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بہت شکریہ جی آپ تمام لوگوں کا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔